बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तो होगा, लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आज का पैगाम ये है कि जुमे वाले दिन गुस्ल का एहतमाम करना चाहिए। गुस्ल का एहतमाम करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी जुमे के लिए आए फलियग़तसिल, उसे चाहिए कि गुस्ल कर लिया करे। कोई ज़माना था हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को जुमे वाले दिन सुबह सुबह उठाया करती थी, नमाज के बाद कहती थी गुस्ल कर लो, जुमे की तैयारी कर लो। आज हमारी माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने इस एहतमाम को छोड़ दिया है। मैं इल्तिमास करूँगा कि गुस्ल यौमुल जुमा की सुन्नत को ज़िंदा कर लें। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। आज की अच्छी बात आपने जानी। आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर, हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल करने का मिशन। आसिफ अली जरदारी की सिराजुल हक से मुलाकात हुई है। अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास नामुकम्मल, 15 रोज में काम मुकम्मल करने का वादा, 2 माह बाद भी वफा न हुआ। कोरोना के बाद जारी मार्केट से पैनाडोल एक बार फिर गायब। पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा, सोना 3000 फी तोला बढ़ गया। तो इस तरह की खबरों पे तो दिल टूट के रह जाता है। तो फिर अगर आगाज में ही ये सब कुछ हो जाए, आप 2 घंटे का शो कैसे करेंगे? लेकिन करना तो है ही। राव साहब ने कहा कि मेरा तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। सोने की खबर सुन के क्यों आपको इतनी ज्यादा सोने की खबर सुन के मुझे लगता है आपको सो ही जाना चाहिए। सोना जितना मर्जी महंगा हो, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए यकीनन ये परेशान कुन खबर है कि मजीद महंगा होता चला जा रहा है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं, इरफान मलिक साहब मौजूद हैं। हमने अपनी खबरों की तरफ आना है। अब सोना महंगा हो, पेट्रोल महंगा हो, हमने घबराना नहीं है। हमने गुफ्तगू का आगाज अभी करना है, आपने इंतजार करना है। ब्रेक के बाद आते हैं। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब हमने अपनी पहली खबर की तरफ बढ़ना है। सियासी गर्मा गर्मी, मेल मुलाकातों का सीजन है ये, और हर रोज ऑलमोस्ट हमारा टॉप जो है पॉलिटिकल स्टोरीज से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शहर हमारा मरकज बना हुआ है। तमाम सियासी ऑलमोस्ट मरकजी जो हमारी सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा इस वक्त शहर लाहौर में हैं और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ की हम बात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सिराजुल हक में मुलाकात हुई है और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ये तमाम तर मुलाकातें और कोशिशें की जा रही हैं। राव साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ना बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र कर दिया कि लाहौर सियासत का महवर इस वक्त बना हुआ है। ख्वाह वफाकी कोई वज़ीर बात करे तो वो लाहौर के हवाले से ज़रूर बात होती है, लाहौर की मुलाकातों के हवाले से ज़रूर बात होती है। और तारीख़ी पस मंज़र भी ये है, करारदाद मकासद से लें आप तो लाहौर से शुरू होता है सिलसिला। और तब्दीली के हवाले से जो अक्टूबर 2011 में जलसा किया था इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो भी लाहौर से ही उसका बाकायदा आगाज़ हुआ था। फिर तहरीकें भी लाहौर से निकली, तो अब तहरीक अदम एतमाद की बात भी लाहौर से ही हुई है। और लाहौर की एक बैठक में ही इस पर इत्तफाक किया गया, जिस पर पहले मुस्लिम लीग नून हिचकिचा रही थी कि नंबर गेम पूरा करना शायद मुश्किल है, लेकिन अब चूँकि बड़े पोलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो इसमें उन्होंने इनिंग का आगाज़ किया है। और फ़िलहाल जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी डिफेंसिव है। और अगर पिछले 72 घंटों की हम बात करें तो स्ट्रेटजी जो है वो ऑफेंसिव भी हुई है। और उसमें थोड़ा बढ़ के हम देख रहे हैं कि आखिरी जो 72 घंटे हैं उसमें ख़ास तौर पर जो चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की, और उसके बाद फिर उसी दिन
ملاقاتیں دوپہر میں مالٹون کی ملاقاتیں اور شام میں پھر بلاول ہاؤس کی ملاقاتیں، تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از کوکنگ بہائنڈ دا سین. اور ایک ملاقات کا میں منتظر ہوں، اگر وہ ہو جاتی ہے تو کم از کم میں بطور رپورٹر یہ اس بات پر متفق ہوں گا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور ہونے والا ہے. اگر وہ تو فی الحال ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اگر آپ ایگری کریں تو ابھی بھی پیش گوئی ایسی ہو رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. اگر ظہور اللہ روڈ سے ایک قافلہ 96H چلا جاتا ہے تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں طے ہوں گی. قافلہ وہاں سے ظہور اللہ روڈ آ گیا تو وہ بھی میرے خیال سے چلا ہی جائے. وہ طے ہوں گی چیزیں جو کہ جن کے بارے میں ابھی ایمبیگوٹی ہے، ابہام ہے. تو پکچر جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونے والی ہے. کل کی ملاقات میں اب سراج الحق صاحب سے ملاقات کی سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے، اور اس میں بھی یقیناً تعاون کی. ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے پارلیمنٹ میں، لیکن بہرحال ایک جو پاکستان کی واحد جمہوری جماعت اس کو کہا جاتا ہے جماعت اسلامی کو، تو ان کا ویٹیج تو ہے. انہوں نے تائید بھی کر دی ہے. تو اس وقت جن 4 بیساکھیوں پہ گورنمنٹ کھڑی ہے پنجاب کی اور وفاق کی، تو ان میں سے 2 ایسی بیساکھیاں ہیں جن میں سے ایک بھی ہلتی ہے لڑکھڑا رہی ہیں. تو صورتحال خاصی مختلف ہو سکتی ہے اور دلچسپ مرحلے میں. اس طرح اختلاف کروں گا کہ راؤ صاحب کو ابھی شاید لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن بہت کچھ ہو چکا ہے. آپ اگر یہ پچھلے 15-20 دن کی ایکٹیویٹی دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، تو اس میں آپ کو پکچر خود ہی کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس میں جس طرح یہ ملاقاتیں ہوئیں، اور خصوصی طور پہ آصف علی زرداری جن کو یہ ٹاسک ملا، یہ تمام جو انہوں نے اس کو لیڈ کیا، تو اس میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے ان کا سیاسی قد کاٹ ہے وہ اس کو بھرپور استعمال کر رہے ہیں. اور دیکھیں جس طرح انہوں نے ملاقاتیں شروع کی، اور اب جو ہے وہ ان سے جماعت اسلامی سے ملاقات ہوئی، تو اس میں بھی میرے خیال میں یہ ساری چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں کہ اب کرنا کیا ہے، ایجنڈا کیا ہوگا، گیم پلان کیا ہوگا. چیزیں طے ہو چکی ہیں، سٹیپ ٹو سٹیپ جو ہے منظر پہ لے کر آیا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ عوام کی اگر ہم بات کریں تو عوام کی خواہشات جو تھی وہ بہت عرصے بعد اب پورا ہونا شروع ہونے والی ہیں. کیونکہ عوام کو لگ رہا تھا کہ اپوزیشن شاید ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ. اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا دیکھیں تو آپ کو مہنگائی نظر آتا ہے. سب لوگ جو اعتماد کی تحریک لانے کے لیے ہیں، وہ ان کا مین ایجنڈا جو ہے وہ مہنگائی ہے، اور اسی وجہ سے تمام شہری بھی تنگ ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے شہریوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ اپوزیشن پارٹیز ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس وجہ سے کچھ نہیں کر رہی. اب عوام سے ہم جب بات کرتے ہیں، عوام سے ملتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک ٹرسٹ لیول جو ہے اپوزیشن کے اوپر، جو جن لوگوں کو ووٹ دے کر وہ اسمبلیز میں لائے تھے، ان کے اوپر ان کا ٹرسٹ لیول جو ہے بلٹ ہونا شروع ہوا ہے. اور لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی اب کچھ ہونے والا ہے، اور بڑے عرصے بعد انہوں نے کوشش کی، لیکن دیر آئے درست آئے. دیکھیے اپوزیشن نے ویسے مجموعی طور پر جو اپوزیشن کا رول رہا ہے، جس طرح سے مہنگائی کا طوفان رہا، اپوزیشن بھی کیش نہیں کروا سکی. کیش کیوں نہیں کروا سکی؟ کہ اپوزیشن کے اپنے جو کیسز تھے اپوزیشن قائدین پر، ان کے مسائل میں الجھا رکھا، اور خود ان کو الجھاتے حکومت بھی الجھ گئی ان ساری چیزوں میں. اور آج 4 سال ہونے کو ہے، اب جیسے ایک بار پھر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ تھم نہیں رہا، تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا ہتھیار بنتا جا رہا ہے اپوزیشن کے پاس. خیر، حکومتی اتحادیوں کے مشورے، MQM کا کاف لیگ سے رابطہ ترین کو منانے کے لیے اہم صوبائی شخصیت سرگرم. جی راؤ صاحب. دیکھیے اس میں جو بڑے پلیئرز کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں جہانگیر ترین بھی ایک بڑے پلیئر ہیں. تو ان کا کندھا جس طرف جائے گا یقیناً وہ اس کا ویٹیج بھی اور بڑھے گا، اور جہاز ان کا جدھر جائے گا، ان کا جہاز جس طرف جائے گا اوبیسلی پہلے تو ان کا جہاز بنی گالہ کی طرف جاتا تھا، تو ظاہر ہے اب صورتحال جو ہے وہ. لیکن ایک حال ہی میں جو بیٹھک ہوئی اس میں تو کوئی حوصلہ افزا خبریں اپوزیشن کے لیے حوصلہ افزا خبریں نہیں آئیں کہ شاید یہ چاہ رہے تھے کہ ناراض جو ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کسی فیصلے پر پہنچیں گے. تو فی الحال فیصلہ کر نہیں پائے ہیں. اور دوسری جانب خبریں یہ بھی ہیں کہ ترین صاحب کو منانے کے لیے حکومتی اہم شخصیات بھی میدان میں آ چکی ہیں، اور جو ایک گیپ تھا
بنی گالا اور جہانگیر ترین کے مابین اس گیپ کو کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. تو اگر وہ کر لیا جاتا ہے تو پھر ایک سائٹ پر تو گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے کہ سکھ کا سانس آئے, لیکن دوسرے پہلو اب ایم کیو ایم بڑی اس میں کی رول ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے اور پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے. جو مسلم لیگ کاف ہے اس کی اہمیت کو آپ انکار نہیں کر سکتے. دونوں میں سے ایک بھی نکلتا ہے تو گورنمنٹ کا دھڑن تختہ ہوتا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹریلٹی جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کی نیوٹریلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور ذرا سی نیوٹرل ہو اگر گیٹ نمبر 4 سے نیوٹریلٹی کا سگنل ملے تو پھر نتائج کے پی کے حال ہی کے الیکشن میں بلدیاتی الیکشن میں آپ دیکھ لیں, اور اس کے بعد ضمنی الیکشن اور پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن, تو گورنمنٹ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اگر 10% بھی جو نیوٹریلٹی ہے وہ اس کا سگنل ملے تو. اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ کھچڑی پکتی جا رہی ہے اور دیگ بالکل تیار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ذائقے دار ابھی اور کرنا پڑے گا. ہم نے اگلی خبر کی طرف بھی جانا ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے, اب بریک کے بعد اگلی خبر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. اگلی خبر ہے جی عبدالستار ایدھی انڈر پاس کے حوالے سے. انڈر پاس کو کھول دیا گیا لیکن اس کے سائڈ پہ جو راستہ مکمل طور پر بحال کرنا تھا اس کی وجہ سے ابھی بھی ٹریفک کا دباؤ ہے. 15 روز میں کام مکمل کرنے کا وعدہ کیا گیا لیکن یہ بھی وعدہ بہت سارے وعدوں کی طرح وفا نہ ہو سکا. عرفان بتائیے گا, مسئلہ تو پھر جوں کا تو رہا. بالکل, اور دیکھیں اس کی وجہ سے ٹریفک کی ہرڈل جو ہے وہ کم نہیں ہوئی. آپ دیکھیں لاہور ڈسٹ بہت زیادہ ہے آلریڈی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ پروجیکٹ تو کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن جو ان لوگوں نے پروجیکٹ کمپلیٹ کی ہے ان کی بھی افادیت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی آپ کو میں بڑی مثال دے دیتا ہوں. جو آپ نے جو گلبرگ میں انڈر پاس بنایا گیا, لالچ پاس انڈر پاس, اس کی مثال دیکھ لیں. آپ نے گلاب دیوی کے پاس جو انڈر پاس بنایا اس کی مثال دیکھ لیں. ان کے باوجود یہ اتنے کروڑوں روپے لگانے کے باوجود ٹریفک کا ایشو جوں کا توں ہے. اب اس کے بعد کیا گیا جا رہا ہے. گلاب دیوی انڈر پاس کی بات کریں تو اس انڈر پاس کے آگے جب دیکھا گیا کہ اس کے باوجود جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی, تو اس کے بعد لاہور برج کے پاس ایک لین ایڈ کی جا رہی ہے, اس میں ایک اور مزید لین ایڈ کی جا رہی ہے. اسی طرح اگر ہم لالچ پاس جو انڈر پاس ہے اس کی اگر بات کریں تو اس کے بعد کیولری میں وہاں پہ ایک مزید انڈر پاس, اس سے آگے گھوڑا چوک کے اوپر ایک اور مزید فلائی اوور ہے, اور اس کے بعد آپ کو مین بلوارڈ گلبرگ کے اوپر پھر وہاں پہ ایک انڈر پاس بنانے کا یہ پلان کر رہی ہے گورنمنٹ. آپ پوری پہلے سٹڈی تو کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا چلتا کہ ہم جو پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اس کے اوپر کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے, اس کی افادیت ہے یا نہیں. عرفان, مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ کو انڈر پاس سے بھی پہلے, راؤ صاحب آپ بھی ایگری کریں گے کہ ہمیں اس لین کو کمپلیٹ کرنا تھا جہاں پر ہاسپٹلز ہیں. بالکل. اب وہاں پر ڈسٹ کھڈے اتنے ہیں, جس کسی نے ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی ایمبولینس کا وہاں سے گزرنا مشکل ہوا تھا. یہ تو ہمارے کام ہے کہ اگر جی آپ کا مقصد یہ تھا انڈر پاس کا افتتاح کرنا, آپ نے افتتاح کیا, ٹریفک کے لیے کھول دیا, اب سب کچھ بھاڑ میں جائے. اچھا, یہ اس کو کہتے ہیں کہ انکمپیٹنسی جو ہے وہ زیادہ نقصان کرتی ہے رادر دین کرپشن. اب صورتحال دیکھیں کہ 120 روز کا آپ نے ٹائم دیا پہلے لالچ باز انڈر پاس بنانے کے لیے, جو کہ 2016 کا اپرووڈ پروجیکٹ تھا. 2021 میں جا کے آپ نے شروع کیا اور آپ نے کہا 120 روز میں بنے گا, لیکن وہ آپ کا 240 روز میں بھی آج بھی اس سے متعلق جو اس کی سیوریج کے ایشوز ہیں وہ آپ کے رپورٹر در نیاب بدستور وہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی جو بلدیاتی نمائندے تھے وہ فوٹیجز بھیجتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا کیا ہے, آج بھی اس پہ کام نہیں کیا. اچھا, آپ نے اتنا عرصہ اس روڈ کو بند رکھا اور اس کے بعد اتنی دیر میں آپ کو خیال نہیں آیا کہ خالد بٹ چوک اور پھر آپ فلائی اوور جو ہے وہ دوسرا وہ بھی بنائیں. اس کا یہ نامکمل ہے اور اس کے بعد اب اس کا بھی کر دیا گیا ہے. یعنی ڈبل لوگوں کو خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح ہی عبدالستار ایدھی انڈر پاس کی اگر بات کریں تو بڑا واویلا مچایا گیا تھا کہ ہم نے بڑے تیر مار لیا اور بڑا کم لاگت میں اور بڑا کم ٹائم میں ہم نے یہ بنا لیا ہے. ابھی میں وہاں سے گزر کے آیا ہوں, اس کی جو لین جس کی آپ بات کر رہی ہیں, ڈسٹ ہے وہاں پہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. چلڈرن ہاسپٹل پر سارے ایک قسم کا آپ کا ڈویژن کا نہیں پورے صوبے کا اس ہاسپٹل پہ لوڈ ہے, اور لوگ آ رہے ہیں وہاں پر, اور وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھیں 10 منٹ آپ وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو
کیا وجہ تھی کہ آپ اب ہم دیکھتے ہیں چیف انجینئر 2 ہے مظہر حسین خان, وہ وہاں پہ جاتے ضرور ہیں, فوٹو سیشن ہوتا ہے, ڈی جی ایل ڈی اے بھی جاتے ہیں وہاں پہ ضرور ہیں, وہاں پہ منسٹرز بھی جاتے ہیں, دورہ کر لیا. بھی آپ کے دوروں کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ دورہ کریں تو کوئی نتیجہ خیز تو ہو, کوئی کم از کم کام کمپلیٹ کر لیں, اپنی مقررہ مدت جو آپ نے ٹائم فریم دیا ہے اسی میں مکمل کر لیں. کر ہی نہیں پا رہے, اور پھر جو مونومنٹس لگاتے ہیں وہ اگلے دن پتہ چلتا ہے وہ چوری ہو گئے. کس طرح کے مونومنٹس لگائے جا رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیں. نہیں تو ہم نہیں ڈالتے. دیکھیے ایک اتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا, اس کے ثمرات عوام تک کب پہنچیں گے؟ آپ کے جانے کے بعد پہنچیں گے؟ کیا آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی اور آگے کرے اس کو؟ تو یہ صورتحال ہے جو انکمپیٹنسی ہے, اس کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال کا. اور یہ جو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں نا, دیکھیے وہاں پہ منسٹر جائے, چیف منسٹر جائے, ڈی جی ایل ڈی اے جائے, جو چیف انجینئرز اور جو لوگ وہاں پہ ڈپیوٹ ہیں, وہ جو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں نا, اسی وجہ سے سارا جو مسائل ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں. اور دیکھیے ایک طرف ٹریفک چل رہی ہے اور دوسری طرف وہ ڈسٹ کا ایک ایشو ہے. بالکل ایئر کوالٹی انڈیکس ہمارا آلریڈی کتنا کمپرومائز ہے ہم ہر روز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہی رہتے ہیں. خیر اب ہم نے بات کرنی ہے جی کچھ صحت سہولیات کے حوالے سے. صحت سہولیات اپنی جگہ, ایک پیناڈول کی اہمیت جو کبھی کسی کو معلوم نہیں تھی اب وہ کتنی اہم ہو گئی ہے. پیٹرول جس کے لیے آپ ہمیشہ پریشان رہتے تھے, اب نہ صرف پریشان, اب آپ گھبرانا بھی شروع ہو گئے ہیں. تو اس پر ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور پریشانی کی صورتحال یہ ہے, اچھا جی سونے کی تو بات ہی نہیں کرتے, وہ ویسے راؤ صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ میرے لیے کوئی بات نہیں ہے. اصل میں غمزدہ اسی وجہ سے ہے کہ سونا مہنگا ہو گیا اور اب کیا. لیکن پھر میں ایک بات سوچتی ہوں کہ میرے پاس ابھی جو چیزیں ہیں میں تو وہ بھی نہیں پہنتی, آپ پہن ہی نہیں سکتے, آپ کے ساتھ دونوں کرائم کی صورتحال کیا ہے. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جسٹ فار دا سیک آف سیونگ ایسی چیزیں بھی بنا لیتے ہیں, لیکن اب وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. سیونگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خیر ہمارا آج جو بیسک پوائنٹ ہے وہ ہے پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ ہونے جا رہا ہے. عرفان صاحب تیار ہیں اس کے لیے؟ جی بالکل. دیکھیں جیسا اس وقت خطے کی صورتحال ہے, اس کے بعد ہلکا گھبرا کے بولیں تاکہ بالکل دیکھیں گھبرانا تو پڑے گا کہ آپ کو 6 سے 7 روپے مزید جو ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. پہلے 160 روپے سے اوپر ہے, اور اس کے بعد جب 6 سے 7 روپے بڑھ جائے گا تو پھر سوچیں اس پہ کیا صورتحال ہوگی. صرف یہ پیٹرول نہیں ہوگا, اس کے بعد آپ کو باقی جب گیس بڑھ جائے گی, آپ کی بجلی بڑھ جائے گی, بجلی کے بلوں میں وہ تو کنفرم ہے نا. آپ کو جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد کے اندر وہ آپ کو پتہ چلے گا, جو آپ نے جنوری میں بل استعمال کیا یا دسمبر میں آپ نے جو بجلی استعمال کی وہ اب آپ جو اس کے پیسے دیں گے. تو یہ صورتحال الارمنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے. اور جب ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ اپوزیشن کو کافی دیر بعد یاد آیا کہ وہ مہنگائی ہے اور یہی ایجنڈا لے کر وہ اب آگے چل رہے ہیں, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مہنگائی اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اپنے گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے. ایک عام آدمی جو 20-22 ہزار روپے سیلری لے رہا ہے, جس کی آپ نے بیسک پے رکھی ہے, وہ کس طرح اپنے گھر کا جو ہے وہ اخراجات پورے کر سکتا ہے, اپنے اسکول کے بچوں کی فیسیں دے گا, اپنے گھر میں ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے. پوری دنیا کی عالمی مارکیٹ کے آپ مثالیں دیتے ہیں, پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو اب کیا یہ جواز ہر مہینے ہمارے لیے کافی ہے؟ راؤ صاحب ایک کامنٹ چاہیے پھر ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے. پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے نا میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ مختلف جو اس وقت گورنمنٹ میں لوگ ہیں ان کے بیانات اور ان کے جو احتجاج کرتے تھے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ نے آج تک ہم نے دیکھا کہ جو 25 سال تھے جس کی بھی گورنمنٹ رہی, کوئی مربوط حکمت عملی نہیں اپنائی. مثلا دنیا میں ہائیبریڈ کارز کا اور الیکٹرک کارز کا آج سے 20 سال پہلے آغاز ہو چکا ہے, لیکن آپ کے ہاں یہ اسٹریٹجی کہاں ہے؟ آپ نے تو الیکٹرونک بسیں لے کر آنی تھی, آپ وہ نہیں لے کے آتے. جو معاشی طور پر آپ کی اسٹریٹجی ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ آپ کی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فیول اکانومی ہے. اب پتہ کیا عائشہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ شکریہ کر دو, اور میں آپ کو بچا رہی ہوں, شکریہ نہیں کر رہی, کیونکہ آپ اتنی خلاف باتیں کر رہے ہیں, ایکٹ کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے. ہم نے تو تجویز دے دی ہے بھائی, آج بھی ٹائم ہے الیکٹرک کارز کی طرف آ جائیں. جو 1 کروڑ گاڑیاں چل رہی ہیں, 1 کروڑ گاڑیاں چل رہی ہیں, اگر وہ الیکٹرک کارز ہوں گی تو آپ کا یہ فیول کا بل بڑھے گا اور بجلی آپ. سو مچ, بہت شکریہ عرفان صاحب, شکریہ. بریک کے بعد آتے ہیں.
खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं पीका एक्ट में जो तरामीम की गई हैं। ये तरामीम क्यों की गई, इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, बेसिकली इनका बुनियादी मकसद क्या था, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस तरमीम के बाद जो है, जो हालिया तरामीम की गई हैं, इसके बाद सहाफ़ियों को जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट होना है, क्या ये तमाम लोगों पर इम्प्लीमेंट होती हैं। क्या मुझे भी कुछ बोलते हुए, अपने इजहार ख्याल करते हुए अब ख्याल रखना है, क्या हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरामैन, हमारी फील्ड के जितने लोग हैं जो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, क्या उन सब पर इसका इत्तलाक होता है? अगर होता है तो उनके लिए किस तरह से उनको जो है आपने रोक के रखना है, बंद बांधने की कोशिश है। असल में ये क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और हमें इस पर घबराना है या नहीं घबराना, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी जी। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट और साथ ही साथ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदे भी हैं, राना मोहम्मद अजीम साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब भी मौजूद हैं। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा जी, मैं राना मोहम्मद अजीम साहब से तो पूछूंगी, लेकिन क्योंकि फील्ड रिपोर्टर भी हैं आमिर भाई, असाइनमेंट पे भी काम करते हैं, माशाल्लाह खासा तजुर्बा है इनका, तो कुछ माजी में कभी इस तरह की चीज़ें हुई? अब जो ये तरामीम लेके आई गई हैं, ये असल में ये क्या है, बुनियादी इसका मकसद क्या है? आमिर भाई, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, समझा दें ज़रा। देखिए, जो हमारे यहाँ की बरसगीर पाक हिंद की जो तारीख़ है, उसमें जो बादशाहों का दौर रहा, उसमें भी बादशाह यही चाहते थे कि उनके दरबार में कुछ ऐसे दरबारी लोग हों जो सिर्फ उनकी तारीफ़ व सना किया करें। और इसे हर हुक्मरान ने कोई ना कोई कानून भी इंट्रोड्यूस कराया। पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक जितने मार्शल्लाज आए, जितने सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, वज़राए आज़म आए, सदूर आए, सब ने कोशिश की कि किसी न किसी तरह से लोगों को उनके हक में बात करने पर मजबूर किया जाए। तो इसको लाने का मकसद, जो तरमीम आपने पूछी, उसका मकसद तो ये है। और पीका एक्ट पहले से मौजूद था और जिसमें सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ खबरें दे रहे थे, लेकिन अचानक हुकूमत को ये ख्याल आता है कि इसमें तरमीम कर दी जाए, जिस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है, हुकूमत का हक होता है। लेकिन अगर ये तरमीम जो है थ्रू प्रॉपर चैनल असम्बली में से होकर आती, हमारे अवामी नुमाइंदे उस पर वोट करते, तो शायद मीडिया को भी उस तरह से इस पर कोई इतराज़ ना होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको लागू किया गया। और जो आपने बात की कि हमें घबराना है या नहीं घबराना, बिल्कुल हमें घबराना है। और मैं आज से 4 साल पहले की अपनी एक पोस्ट फेसबुक पे सुबह ने खोला तो वो रिटर्न में आती है, तो उसमें पोस्ट में मैंने लिखा था कि अगर हमारी ज़ुबानबंदी की जाएगी तो हम हाथों और बाजुओं से गंदे गंदे इशारे किया करेंगे। जब आप कौम को इस हद तक दबाएंगे, जब आप अपनी आवाम को इस हद तक दबाएंगे कि वो बोल भी ना पाएंगे, वो देख भी ना सकें, वो सुन भी ना सकें, तो उसके बदले में आवाम में जो इश्तियाल पैदा होता है, जो वो मुश्तल होते हैं, फिर उसको रोकना बड़ा नामुमकिन हो जाता है। तो पूरी दुनिया में मीडिया को कुछ ना कुछ आज़ादी, इवन ऐसे ममालिक जहाँ पर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि वो कम्युनिज़म है या अभी भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पर भी मीडिया को ना किसी हद तक जो है वो आज़ादी दी जाती है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। कल रशिया में एक मुजाहरा हुआ जो यूक्रेन और रशिया का था, वहाँ की मीडिया ने उसको कवर किया। हालांकि हम ये समझते हैं कि रशिया ने बिल्कुल मीडिया को जकड़ के रखा हुआ, वो फुटेजेस भी आई, वो टेलीविजन ने दिखाई भी, वो सोशल मीडिया पर भी आ गई। तो अगर आप माशरे में बोलने और देखने और सुनने की आज़ादी देंगे, आज़ादी इज़हारे राय देंगे, बोलना, सुनना, देखना, इसकी एक आला मिसाल आमिर भाई वो इतना लंबा धरना है जिसको मीडिया ने कवर किया, मुझे आज भी याद है। मतलब ये पता नहीं कंटेनर वाले सो के उठते थे, नहीं उठते थे, मीडिया के अरकान वहाँ पर मौजूद पहुंची होते थे। नहीं, हम तो शायद, मैं तो नहीं गया था, राना साहब ने शायद वो एक्सपीरियंस किया है उस धरने का। इस्लामाबाद वाले इन्होंने कवरेज भी की, इन्होंने उस मौके पर साथियों की नुमाइंदगी भी की। ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आप कंटेनर पर खड़े होकर इल्ज़ाम लगाएं तो वो गलत खबर नहीं है। अच्छा, इस तरमीम में आपने पूछा तो एक तरमीम, इस तरमीम में जो फेक न्यूज़ है उसकी डेफिनेशन बयान नहीं की गई है, उसका मतलब बयान नहीं किया गया। दैट इज माय पॉइंट। कुछ चीज़ों में अबहाम भी है जिसकी क्लैरिटी हम चाहते हैं। उसमें अगर आज हम एक मौसम का हाल बताते हैं कि शाम को बारिश ना हुई, तो उसको भी फेक न्यूज़ कंसीडर किया जा सकता है। अगर अदम इत्माद नहीं आई और हमने कहा कि फलां डेट को आ जाएगी,
اس کو بھی کیونکہ ان کی ڈیفینیشن اپنی ہے. پھر آپ کوئی وارنٹ دکھائے بغیر کسی کی گرفتاری کر سکتے ہیں. یہ کسی مہذب ملک میں اس وقت دنیا کا کسی ملک میں ایسا قانون نہیں ہے. یہ کالا قانون ہے. اس پر رانا صاحب ذرا وہ زیادہ. اچھا، بند باندھنے کی یہ کوشش ہے. رانا محمد عظیم صاحب، آپ ماشاءاللہ سے بڑی اہم ذمہ داری پر ہیں. یہ جو بند باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو ترامیم لا کر میرے خیال سے زبان بندی کی، عامر بھائی اس کو ہم کوشش کہہ سکتے ہیں، کی جا رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ پاکستان کے اندر ذاتی صحافت پہ حملہ تھا. یہ پاکستان کے اندر صحافت کو قید کرنے کی ایک سازش تھی. پاکستان کے اندر ایک عام میڈیا ورکر کو سرکاری میڈیا ورکر بنانے کی ایک سازش تھی. یہ تو ریاست کا ستون ہے، اہم ستون ہے. بالکل. لیکن بدقسمتی تھی کہ وہ آرڈیننس جو نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں، ہم خود فیک نیوز کے خلاف ہیں، اور کوئی بھی سنجیدہ صحافی، کوئی ذمہ دار ادارہ ایسا نہیں ہے جو فیک نیوز کرتا. اب فیک نیوز کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا فیک نیوز کیا ہے. کہ 3 دن پہلے فواجو صاحب کہتے ہیں جی 3 ہمارے ارکان اسمبلی سے کو خریدنے کی کوشش کی گئی. یہ فیک نیوز ہے. اگر رات تک آپ ان کے جن کو خریدنے کی کوشش کی گئی ان کے نام نہیں دیتے، اگر ان خریدنے والوں کے خلاف FIR درج نہیں کراتے، اگر ان خریدنے والوں کے خلاف الیکشن کمیشن میں نہیں جاتے، تو یہ فیک نیوز ہے. اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ وہ جس نے نیوز دی. اس پر مریم صاحب آتی ہیں، وہ آ کے ایک ویڈیو دکھاتی ہیں، ویڈیو دکھا کے کہتے ہیں جناب یہ ویڈیو ہے، یہ جج اس طرح کرتا رہا، یہ فلاں فلاں کرتا رہا. اگر وہ عدالت میں نہیں جاتی، اگر اس کو چیلنج نہیں کرتی، اگر اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، یہ فیک نیوز ہے. یہ فیک نیوز ہے کہ اگر وزیر اعظم کہتا ہے کہ جناب میں یہ کر دوں گا، اگر وہ یہ نہیں کرتا، یہ فیک نیوز ہے. اصل فیک نیوز کی طرف ہم جاتے ہیں. اب ہم وہ چاہتے ہیں کیا؟ جس طرح عامر نے کہا، بڑی اچھی بات ہے، شہنشاہیت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حضور صحافی کھڑے ہوں سر جھکا کے، ہم کہیں صبح ہے وہ کہیں صبح ہے، ہم کہیں شام ہے وہ کہیں شام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان ہے، یہ معذرت سے کوئی سعودی عرب نہیں ہے. ہمیں انہی صحافیوں نے بڑے خواب دکھائے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، یہ وعدے، اتنے وعدے کیے. اب وہ بھی کیا سب کچھ فیک تھے؟ اب اس کا بھی رانا عظیم صاحب ہم نے جواب دینا. ہم نے تو بڑے پاکستان کے اندر اگر صحافیوں کے لیے کسی حکومت نے کام کیا ہے تو اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مسلم لیگ نون کی بات کریں تو اس کے دور حکومت میں جنگ کے دفتر پہ حملہ ہوا تھا، جنگ اخبار جلا دیا گیا تھا، دفتر جلا دیا گیا تھا. اس دور میں صحافیوں کو بے روزگار کیا گیا، صحافیوں پر، صحافت پر قدغن لگائی گئی. صرف ایک پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو برداشت کرتی ہے جنہوں نے صحافیوں کو کچھ کیا. میں حقائق کے بالکل جو حقائق ہے اس پہ ہم بیان کریں. باقی اگر ہم یہ کہیں کہ موجودہ حکومت نے یا سابقہ حکومت نے، تو انہوں حکومتوں نے یہ بل جو ہے یہ سابقہ حکومت کا ہے. اس وقت بھی نہیں آنا چاہیے تھا. اس پہ ترمیم یہ کی گئی کہ اس کو قابل ضمانت تھا، یہ ناقابل ضمانت کر دیا گیا. اس میں آپ وارنٹ کے بغیر گھر میں داخل ہوں گے. اس وقت تھا کیوں تھا؟ اس وقت بھی ایسا کیوں ہوتا تھا؟ 3 سال سے 5 سال کر دی گئی سزا. کیوں ہوتا تھا؟ میں کہتا ہوں ایک صحافی کے لیے یہ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کی خبر جھوٹی ثابت ہو جائے. بالکل یہ اس سے بڑی اس کے لیے سزا کوئی نہیں ہے. میں نے اور عامر نے جس دور میں کام کیا ہے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. ہمیں یاد ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک خبر کے لیے جاتے تھے، اور اگر اگلے دن اگر خبر کی تردید آ جائے تو وہ صحافی کہتا تھا میری صحافت ختم ہے، موت ہو گئی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہے. لیکن ہم نے دیکھیں عامر نے ایک بات کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. گھبرانے کی ضرورت کیا؟ پاکستان کے صحافی مر گئے؟ کیا ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے؟ کیا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے؟ اگر ہم آمریت کے خلاف لڑ سکتے ہیں تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے پیک ایکٹ لکھے ہے، ہم نے اسی وقت اسے چیلنج کیا، اور الحمدللہ رب العالمین اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس پر وہ تمام آرٹیکل 20 اور دیگر جس میں صحافیوں کے خلاف جو جا رہا تھا گھر کے اندر آپ بغیر وارنٹ کے جانا اور بغیر تصدیق، یہ ساری چیزیں اس پر انہوں نے ہمیں سٹے دے دیا، حکم امتناعی دے دیا. اور انہوں نے کل اٹارنی جنرل کا عدالت میں موجود ہے اسلام آباد، کل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب ہمیں 10 مارچ تک اس کی مہلت دیں، ہم پارلیمنٹ میں بات کریں گے، ہم کمیٹی میں بات کریں گے اور اس قوانین کو تبدیل کروائیں گے. دیکھیں اگر 10 تاریخ کو یہ قوانین تبدیل نہیں ہوتے تو میں آپ کو ایک بہت کلیئر بات بتا دوں، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا جو ہے پاکستانی صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے اس پہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے. پوری دنیا کی صحافت کی سب سے بڑی جو تنظیم ہے، ہر ملک سے باقاعدہ لیٹر کل سے جاری ہونے لگے ہیں جو حکومت کو کہ آپ کا یہ کالا قانون ہم نہیں مانتے. رانا محمد عظیم صاحب مجھے صرف بتا دیں ایکچولی مسئلہ گورنمنٹ کا کیا ہے؟ یہی صحافی، میں نے کنٹینر والا دور بھی یاد کرایا، اب مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں، میں نے 9 سال سے اپنے ہی دفتر کے لوگوں کو ہر مشکل وقت، ہر مشکل گھڑی
गोलियां बरस रही हैं, बम धमाके हो रहे हैं, मतलब कि हम वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते मनाजिर। जहां जहां आग लगी है तो हमारे रिपोर्टर फील्ड में है, बम धमाके हो गया है तो हमारे रिपोर्टर फील्ड में है। मतलब जान की परवाह किए बगैर ये वो लोग हैं जो कि मैदान में रहते हैं, लोगों की जिंदगियां बचाने में, घर बैठे लोगों को इत्तला दे रहे होते हैं कि ये लोग हैं, ये नाम हैं जो कि मलबे तले दबे हैं, जो कि अभी किसी भी जाए हादसा पर जहां बम जो है वो फटा है वहां पर ये लोग हैं, घर बैठे लोगों को इत्तला दे रहे हैं। अपनी फैमिलियां जो हैं वो पूछ रही होती हैं कि आप खैरियत से हैं बाहर, और उन चीज़ों को आप बालाए ताक रख के अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और आपके साथ ये सब किया जा रहा है। हम स्टूडियो में बैठ के जब वो मंजर देखते हैं तो यकीन माने दिल कांपता है। तो फिर इनकी तो सलाम है, इनकी हिम्मत को। ये लोग फील्ड में जाते हैं और ऐसे मुआशरे में ऐसे जिम्मेदार लोगों के साथ ये सलूक किया जाना मेरी तो समझ से बाहर है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कहते हैं। देखें, ऐसे लोग कहते हैं कि सहाफ़ी की उम्र बड़ी कम है। हमारे लिए ना कोई दिन है, ना रात है, ना ईद है, ना शबरात है, ना रमज़ान है, ना मुहर्रम है। हम सुबह शाम ड्यूटी देते हैं, तूफान आए ड्यूटी देनी है, बारिश हो ड्यूटी देनी है, सख्त गर्मी हो ड्यूटी देनी है। बंद होकर रह गई है, वो बड़ी गाड़ियों में आते हैं। हाँ। हम अच्छा, हम उनके तर्जमान भी हैं, हम उनके एम्बेसडर भी हैं, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाते हैं, हम उनके अच्छाई बुराई सब दिखाते हैं। मुआशरे का हम अक्कासी करते हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो हमने वो भी दिखाना ही दिखाना है। राना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, आप तो अच्छा काम करें, दिखाएंगे। अगर कहीं खराबी होगी तो वो भी हम बताएंगे। इसकी आप पूछते वजह क्या है? वजह यह है कि बादशाह सलामत नहीं चाहते कि मेरे दरबार में कोई ऐसा शख्स हो जो मुझसे सवाल करे। बादशाह सलामत नहीं चाहते कि मेरी राय में कोई ऐसा शख्स हो जो खड़ा होकर मुझ पर मेरे गलत काम की तनकीद करे। और बादशाह सलामत के इर्द गिर्द रंगीला बादशाह है ना, वो जो शहनशाह, मैं कहूँगा तो शायद बुरा लगेगा, चले मैं नहीं ये कहता, लेकिन इन्हें सोचना चाहिए कि मैं 100 से ज़्यादा ट्वीट दिखा देता हूँ इनके इर्द गिर्द लोगों के, जो सब फेक न्यूज़ होती है। मुझसे बात होती है, मुझे कहते हैं फेक न्यूज़ है यार, चला दो। भाई मजबूर है, आपका एक बड़े आदमी का ट्वीट आता, हम चलाते हैं, तो फिर ठीक है, हम तैयार हैं जी, चले आज हम ये फैसला कर लें, हम तैयार हैं जी। अगर हम फेक न्यूज़ चलाते हैं हम तैयार हैं, लेकिन कानून कहता है कि जिससे आला कत्ल बरामद होता है उसकी सज़ा, और जिसने कत्ल किया होता है उसकी सज़ा, ये अलग-अलग है। हमें मशवरे में रख लें, लेकिन जो असल हमें 109 में रख लें, लेकिन 302 फिर इन पे डालें इन पे, क्यों नहीं करते? फिर पकड़े इन्हें पकड़े, हम भी सदा के लिए भुगते हैं। मिसाल बड़ी बड़ी चीजें मौजूद है जो हम आपको दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। खैर, बंद जितने मर्जी बांधे जाएं, हमें तो आमिर भाई ये सिखाया गया, बोल के लब आजाद है तेरे। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ पे इसी लाहौर में जब अकबर ने दीन इलाही का आगाज किया था, तो शहनशाह के दरबार वाली बात, तो जिन्होंने मुखालफत की, जो बोले थे, जिन्होंने सवाल उठाया था, उनको कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। उन लोगों ने उस वक्त जो असल दीन था उसको काबू में भी रखा और लोगों को बताया भी। हम भी लोग जो हैं, बिल्कुल ये सही कहा राना अजीम ने कि एम्बेसडर हैं, और हम नाक कान आंखें हैं लोगों की, हम तो लोगों को दिखाएंगे, चाहे इसमें हाथ हमारे कलम हो। हमने हमारी कलम की ताकत जो है वो उसको कोई बादशाह नहीं रोक सका, आमिर कोई नहीं रोक सकेगा, तो जाली बादशाह भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं, ना जाली रोक सकता, ना सिलेक्टेड रोक सकता है, ना मोहतब रोक सकता है। हम लोग हैं, हमें अपनी बात करनी है, ना ये आवाज़ दब सकती है, ना ज़बान कट सकती है, ना हाथ रुक सकते हैं, ना कैमरा जो है वो रुक सकता है। ये चलता रहेगा। इनको अपना शौक पूरा कर लेने दें, हमें भी अपने बाजू आजमा लेने दें। लेंगे ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। होता ऐसे है कि नॉर्मली जब आप कुछ करने जा रहे होते हैं, जब कुछ आप नया प्लान कर रहे होते हैं, तो जो जो लोग उससे रिलेटेड होते हैं आप उनको लूप में लेते हैं, टेबल टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जो सामने आते हैं वो सुनते हैं। लेकिन ये जो तरामीम की गई, इसमें क्या किसी से बातचीत की गई, किसी को एतमाद में लिया गया? राना मोहम्मद अजीम साहब बताइएगा। बिल्कुल एतमाद में लिया गया। हाँ, जिनको एतमाद में लिया गया वो हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, असद उमर साहब, उनको लिया गया। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, शहबाज गिल साहब, उनको लिया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, ये चीफ न्यूज़ एडिटर हैं तहरीक इंसाफ विंग के ना, मैं यही कह सकता हूँ ना। फिर इनको इत्मीनान में लिया गया होगा। अगर हम जिनको इत्मीनान में लेना चाहिए, जो पाकिस्तान के मारूफ एंकर्स हैं, सीनियर तज्जियाकार, बड़े तज्जियाकार, तंजीमें हैं, PFUJ है, CPNE है, APNS है, PBA है, ये तंजीमें हैं जो स्टेक होल्डर है।
ان کو اعتماد میں نہیں دیا گیا. دیکھیں اس حکومت نے آج تک کس فیصلے میں کس کو اعتماد میں لیا؟ کوئی ایک فیصلہ مجھے بتا دیں جس میں کسی ایک کو اعتماد میں لیا. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سوشل میڈیا کے لیے لائے ہیں. پاکستان میں گالی گلوچ کو متعارف کرانے والا سوشل میڈیا تحریک انصاف کا. پاکستان کے اندر سب سے گندی زبان استعمال کرنے والا. آج ہم پروگرام کر کے اٹھ کے جائیں گے تو صبح وہ اس کے بعد شروع ہو جائے گا. جو ان کے حق میں بولے وہ ٹھیک ہے, جو ان کے خلاف بولے چاہے وہ ان کے ساتھ پوری زندگی انہوں نے اس کے ساتھ دیا ہو, اس کے خلاف وہ شروع ہو اور جاتے ہیں. آج کل کے الفاظ جو ہم سوشل میڈیا پہ, عامر بھائی آپ بھی اگری کریں گے, استعمال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے ناموں کی جانب سے جو ورڈز استعمال کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے, وہ جو ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں اور گندے ناموں کے ساتھ ٹرینڈز جرنلسٹوں کے خلاف بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ہم اٹھ کے جائیں گے تو یہ ٹرینڈز ان کے شروع ہو جائیں گے. میرے پاس چونکہ میں بھی خود پروگرام کرتا ہوں, ڈیلی کرتا ہوں ٹاک شو میں. مجھے جس دن میں کوئی ایسی حقیقت بیان کر دوں تو میں اگلے دن جب پوائنٹس دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں نے کون سا جرم کر دیا. تو یہ ایک بڑا دیکھیں, میں بڑا کلیئر ہوں, پاکستان میں سوشل میڈیا ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی آواز ہے جو ہر شخص کی ہے. ہر چینل ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا, ہر خبر ہر چینل کے پاس نہیں پہنچ سکتی. اس کے بعد آپ نے بے روزگاری اتنی کر دی ہے کہ اب اگر سوشل میڈیا نہیں ہوگا, اگر چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینل نہیں ہوں گے تو لوگ کہاں سے روزگار کمائیں گے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں, بلکہ اس حکومت نے خود کہا جی ہم اشتہارات دینے کے لیے تیار ہیں یوٹیوب چینل کو, سوشل میڈیا کو. میں آپ کو ان کی کئی چیزیں نکال کے دے دیتا ہوں جس پہ انہوں نے خود کہا ہے, تو پھر آپ اس پہ قدغن لگانے جا رہے ہیں. قدغن لگانی ہے یو ٹرن ہے رانا صاحب, انہوں نے یو ٹرن لینا ہوتا ہے ہر بات پہ, یو ٹرن لے لیا ہے. اگر انہوں نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے اپنی تمام سیاسی جماعتوں کے اور تمام اہم اداروں کے سوشل میڈیا جو ونگز ہیں, جو ان کے سوشل میڈیا ہیں, ان کو بند کریں جہاں سے یہ ساری غلاظت شروع ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ میڈیا میں ایک سوشل میڈیا کا شخص دکھا دیں جو غلط ہے, ہم اس کے پیچھے نہیں آئیں گے. بالکل نہیں آئیں گے. یہ آن کارڈ کہہ رہے ہیں. اگر کوئی غلط خبر ہمارا بندہ دے گا, ذاتیات پہ حملہ کرے گا, آپ اس کے پیچھے بھی نہیں آئیں گے. لیکن آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, جو الزام لگاتا ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اسی بات کے لیے ذہن میں رکھیے گا. میں آج بالکل یہ سٹی 42 کے, کیونکہ سٹی 42 زبان ہے پاکستان کے صحافیوں کی, بے شک, اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور ہمیشہ انہوں نے صحافیوں کی بات کی ہے. اگر ہمیں چونکہ عدالت عالیہ نے 10 تاریخ تک ٹائم دیا ہے, سٹے ہے ہمارا, 1 مارچ کو بھی ہمارا لڑنے کا اعلان ہے. اگر آج فیصلے کی کاپی جب ملے گی تو اس کے بعد ہم اس کو مؤخر کر کے 10 تک لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پورے پاکستان سے ہزاروں صحافی آ کے بیٹھ جائیں گے. وہ اس حکومت نے اگر یہ پیکا آرڈیننس واپس نہ لیا تو اس کی رخصتی تک ہم وہیں پہ رہیں گے. ہم پہ کوئی لاٹھیاں چلائیں, ہم پہ گولیاں چلائیں, ہم پہ آنسو گیس کی شیلنگ کریں. دیکھیں ہم ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ہم اپنے حق کے لیے کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ایک صحافی کو اگر کوئی پکڑنے کی کوشش کرے گا تو ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ہم سب اس کے ساتھ ہیں. جی, تو یہی آج کا بہت زبردست میسج بھی تھا, اور جس طرح سے رانا محمد عظیم صاحب نے ڈیٹیل میں یہ سب چیزیں بتا دیے کہ کتنی ذمہ داری سے صحافی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اور اگر جو ہے وہ جیسا کہ آج کا ترامیم کی کاپی ملے گی, اس پہ جو سٹے آیا اس کی کاپی ملے گی, اس کے بعد جو فیصلہ اگر پھر بھی نہیں مانا جاتا یا حق میں نہیں آتا تو پھر اس کے آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی, سب مل جائیں گے, سب یک زباں ہو جائیں گے اور کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. بلا شبہ جو کام کیے جا رہے ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے کیے جا رہے ہیں. اس کو جو ہے سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ رانا محمد عظیم صاحب. عامر بھائی آپ کے وقت کا بھی شکریہ. ناظرین بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم آج کے ٹاپک پہ دوبارہ سے آئیں گے جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے, پیکا ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس پر. جی, رانا عظیم صاحب نے جتنا زبردست تجزیہ کیا اور جو آئندہ کی حکمت عملی بتائی وہ تو آپ نے جانی. تو سینئر تجزیہ کار جو ہیں, ہمارے جو میڈیا کے بڑے ہیں, وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب موجود ہوں گے, ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس پر کیا تجزیہ پیش کریں گے, کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو, ان ترامیم کو. السلام علیکم بخاری صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, حکومت نے یہ جو پیکا ایکٹ میں ترامیم کی ہیں, کیا یہ آزادی رائے پر قدغن ہے؟ میرے خیال سے قدغن تو بہت چھوٹا لفظ ہے. یہ تو پریس کو ہیرس کرنے کا ایک ڈریکونین قانون ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. فوجی حکومتوں میں بھی پچھلی میں اگر آپ دیکھیں
تو اس قسم کے ڈریکونین لاز نہیں تھے. اس میں تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی بات کرے، جس جرنلسٹ کو آپ اٹھانا چاہیں اس کے لیے آپ کو کوئی جواز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو مرضی جا کے پکڑ لیں، اور پھر اس کی نہ ضمانت ہوگی، نہ آپ اس کو کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کریں گے. اس کو 3 سے سزا بڑھا کے 5 سال کر دی ہے آپ نے. اور اتنی خوفناک قسم کا یہ قانون ہے، اس کو اس وقت عدالت میں چیلنج کیا ہوا ہے. عدالت کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی ہم نے سن لیے. خود اٹارنی جنرل کہتا ہے یہ کہ یہ تو جو آرٹیکل اس کا جو شک 20 ہے وہ تو ڈریکونین لا ہے. اب جب اٹارنی جنرل خود یہ کہہ رہا ہو تو آپ خود سوچ لیں. اچھا بخاری صاحب، یہ بھی کہیے گا اس ترمیم کے ذریعے کیا فیک نیوز یا پھر جو غلط خبر ہے اس کا تدارک ہو جائے گا؟ یہ قانون اس مقصد کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. فیک نیوز کا تدارک تو پوری دنیا میں نہیں ہو پایا نا کہیں بھی. پوری دنیا جو ہے، میں نے 3 کانفرنسز انٹرنیشنل اٹینڈ کی ہوئی ہیں. لاسٹ کانفرنس میں نے سینٹ پیٹرزبرگ میں رشیا میں اٹینڈ کی تھی. فیک نیوز کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ چونکہ مادر پدر اعزاز ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر قدغن لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو ایک تو ہوتی ہے نیک نیتی سے آپ فیک نیوز کو ختم کرنا چاہتے ہوں، لیکن ایک ایسی حکومت جو خود صبح سے شام تک فیک نیوز پھیلاتی ہے، جس کا پرائم منسٹر جو ہے وہ صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کو چور ڈاکو کہتا ہے، تو ان کا مقصد اس کو ختم کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد صرف ان مخالف جرنلسٹوں کے خلاف ایکشن لینا ہے جو حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہیں، جو یاد دلاتے ہیں ان کو کہ آپ نے کیا کیا وعدے کیے ہوئے تھے. تو یہ فیک نیوز کا مقصد ان کا نہیں ہے. فیک نیوز ویسے ختم ہونی چاہیے. کوئی سین جرنلسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیک نیوز جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے یا اس کو قائم رہنا چاہیے. اچھا بخاری صاحب، یہ بھی بتائیے گا، یہ جو ترامیم ہوئی ہیں، اب جو حالیہ سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بڑے ذمہ دار صحافی جو کہ فیلڈ میں جا کے آزادی سے کام کرتے ہیں، مجھے یہ بتائے گا وہ اپنی کیا صحافتی سرگرمیاں آسانی سے، آزادی سے، جیسے پہلے کام کر رہے تھے اس طرح جاری رکھ بھی پائیں گے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں رکھ سکیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو بھی شعبہ پریس سے متعلق ہے، جو بھی تنظیمیں ہیں صحافیوں کی، ان سب نے، اور ساتھ ساتھ جو جتنی بھی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی، اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے. مسلم لیگ نے الگ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے الگ کیا ہے، اور صحافتی تنظیموں نے الگ کیا ہے. وہ اب ساری درخواستیں ایک ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنی جائیں گی. تو توقع تو یہی ہے، جس طرح کے ریمارکس آج ہم نے چیف جسٹس کے دیکھے ہیں، کہ یہ قانون جو ہے یہ اس کو یعنی سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا، یہ واپس بھیج دیا جائے گا. عدالت نے اب تک جو کہا ہے وہ یہ کہ جی یہ قانون جو ہے یہ اپنی حیت کے اعتبار سے یہ ڈریکونین قانون لگتا ہے. اور دوسرا انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے اٹارنی جنرل صاحب کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے اس کو تو اس کو آپ لے جائیں پارلیمنٹ میں، دونوں ہاؤسز میں اس کو ڈسکس کریں. اچھا بخاری صاحب، میں آپ کی اس پہ رائے بھی جاننا چاہوں گی. وقت ہمارے پاس کم ہے، مجھے صرف بتا دیں بنیادی اختلاف اس سے آپ کو کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ جھوٹی خبر کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو آپ کو اس سے بنیادی اختلاف کیا ہے؟ مجھے اس پر بنیادی اعتراض یہ ہے کہ میرے سمیت جو بھی جرنلسٹ ہیں، جس بھی کیپیسٹی میں وہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کا گلا گھونٹنے، ان کی شہ رگ دبانے کے مترادف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر اس کی کنڈمنیشن بھی ہے، اس کی ریجیکشن بھی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ریزسٹنس کے بعد یہ قانون اپنی اس شکل میں قائم رہ سکے. ٹھیک کہا آپ نے بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور آج کے پروگرام کا پورا مقصد بھی ہمارا بیسیکلی یہ تھا، ہمارے صحافی بھائی جو کہ بہت زیادہ ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں وہ اپنے سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے، اور جیسا کہ رانا عظیم صاحب نے بھی کہا کہ سب ڈٹ کر یک زباں ہو کر اس کے خلاف باہر بھی نکلیں گے، اور اپنی ذمہ دارانہ جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں ان کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.